बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, अगरचे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये ऐलान कर चुके हैं कि अगस्त में हुकूमत जो है वो इक़्तिदार छोड़ देगी और नई निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आ जाएगा, लेकिन इलेक्शन के हवाले से ख़दशात या इलेक्शन के हवाले से अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल अपनी जगह पर मौजूद है। कुछ क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि 1 साल के लिए निगरान हुकूमत आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंतखाबात वक्त पर होंगे और हुकूमत के जाते ही निगरान हुकूमत इंतखाबात का इनेकाद करवा देगी। आज राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये ऐलान किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को शिकायत हैं, वो शिकवे शिकायत हैं कि उनके लोग तोड़े जा रहे हैं और उनके लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब को ख़ुद पेश होना है 17 जुलाई को तोशा खाना केस में। तहकीकात के सामने इमरान खान साहब ने पेश होना है। उन्हें मुकदमात का सामना भी है और एक नाअहली की तलवार भी उनके ऊपर लटक रही है। अब देखना ये है कि इंतखाबी मैदान में कौन कौन उतरेगा, कौन कौन से सियासी इत्तेहाद बनेंगे, सियासी जमातें किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी हुकूमत की इत्तेहादी हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि दुबई में होने वाले मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी कुछ नशिस्तें पंजाब से मांग रही है, अगरचे इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। दूसरी तरफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इंतखाबी मुहिम चलती है, तो मौजूदा हुकूमत में बैठी जमातों के पास बयानिया क्या होगा। आज भी बिजली के निर्ख में इजाफा कर दिया गया, लेकिन हुक्मरान जमात ये कहती है कि आवाम के लिए आसानी पैदा की जाएगी। अगर जाते जाते मुश्किलात पैदा कर गई तो क्या इंतखाबी मैदान में उनके लिए मुश्किलात पैदा नहीं हो सकती। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। इसके साथ साथ इस बात का भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे कि इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल क्यों अब भी मौजूद है। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रुबीना कायम खानी से, कराची से हमारे साथ मौजूद है। रुबीना कायम खानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। लाहौर स्टूडियो में इनाब भट्ट साहबा मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, और मुल्क के मुमताज़ और सीनियर सहाफ़ी जनाब सज्जाद मीर साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। रुबीना कायम खानी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। सीट एडजस्टमेंट की बात बड़ी की जा रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मिलकर सीट एडजस्टमेंट करके इंतखाबात मैदान में उतरेंगी, लेकिन आज राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि हर सीट पर मुस्लिम लीग नवाज़ का उम्मीदवार होगा, किसी के साथ इल्हाक, इत्तेहाद या एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। देखिए, हर पार्टी का अपना अपना एक स्टांस होता है, और जो है वो ज़ाहिर सी बात है, एक अभी इंतखाबी जो है वो मरहला शुरू होने वाला है, और इसमें कोशिश यही है हम सब की कि एक जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जो मेन पॉइंट है कि लाइक मीन्स के जैसे 2018 के इलेक्शन थे उस तरह के इलेक्शन ना हो, उसमें इस्लाहात हों, उसकी बेहतरी के लिए जो है वो बात की जाए। सीट एडजस्टमेंट की जहाँ पे बात की जाती है तो वो मैं ये समझती हूँ कि अभी जिस तरह से जो पास्ट में जो इलेक्शन हुए हैं पंजाब में भी और कराची में भी और जो है कश्मीर के हवाले से भी, तो वो उसमें आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो विन विन पोजीशन रही थी, और इंशाअल्लाह 2023 के इलेक्शन में भी जो है वो अक्टूबर में भी हमारी जो है वो इंशाअल्लाह बेहतरी है। पहले से जो मैं देख रही हूँ पंजाब में सूरत हाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक वोटर था वो दोबारा से इंटैक्ट हो रहा है हमारे साथ, और दोबारा से जो है वो एक मूव चली है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में है। और मैं यही कहूँगी कि देखें, हमने हमेशा जो है इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी। हमने अवामी मसाइल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो तवज्जो दी। हमारी तरजीहात जो है अवाम के हवाले से हैं। हमारी तरजीहात जो है वो किसी भी सियासी पार्टी के साथ जो है वो एक सियासी इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो अवाम के ऊपर है। आप देख लें कि जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पूरी कारकर्दगी दिखाई है, अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो बेहतर किया है। और अगर आप इंटरनली भी बात करें तो वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश रही है कि वो आवाम तक जो है वो सहूलियात पहुँचाएं। जिस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही शुरू करदा प्रोग्राम था, और इसमें 70% जो है वो इजाफा किया गया है ख़वातीन और बच्चों की फलाह के लिए। तो ये सारी
ساری چیزیں. اور ابھی کل جس طرح سے جو ہے وہ دھابی جی میں جو ہے وہ اکنامک جو ہے اسپیشل اکنامک زون جو ہے وہ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب, جس سے ہزاروں جو ہے وہ نوجوانان کو جو ہے وہ روزگار ملے گا. تو یہ ہماری ترجیحات ہیں اور اسی کے بنا پہ جو ہے ہم عوام کے پاس جائیں گے اور انشاءاللہ الیکشن میں جو ہے زرداری صاحب کے پنجاب وزٹ کی بات کریں, زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے رہے, پنجاب کا دورہ کیا, توقع کی جا رہی تھی کہ جنوبی پنجاب میں کافی لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. زرداری صاحب کو جنوبی پنجاب سے کوئی کامیابی نہیں ملی, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تو الیکشن قریب آ رہا ہے, ابھی تو ہم سب کے سامنے صحیح پکچر آئے گی کہ کون جو ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے ہیں اور کیا رزلٹ آتا ہے, وہ یہ قبل از وقت بات ہے. اور انشاءاللہ ہماری پوری امیدیں ہیں پنجاب کے ساتھ, کے پی کے ساتھ, اور سندھ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت بھی ہے ہماری, اور جس طرح سے لوگ ابھی بھی شامل ہو رہے ہیں, جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں, اور یہی ہماری جو ہے وہ کامیابی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2023 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ سیٹ. ٹھیک ہے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ, کیوں کہنا پڑا آج رانا ثناءاللہ صاحب کو کہ ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے, ہر سیٹ پر اپنا امیدوار لے کر آئیں گے؟ پہلے کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. پنجاب آپ نے پکڑ لیا, سندھ پیپلز پارٹی کو دے دیا, وہاں آپ کے کوئی امیدوار ہمیں نظر نہیں آ رہے. یہ ڈیوائیڈ صوبے کر لینا, کیا مسلم لیگ نواز پھر بھی اقتدار میں آ سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نصر اللہ ملک صاحب. پہلے تو آپ نے جو شو سٹارٹ کیا اس پہ آپ نے کہا کہ آگے الیکشنز کا روڈ میپ کیا ہوئے گا. تو اگر ہم پرائم منسٹر شہباز شریف کا کل کی ویڈیو پیغام بھی دیکھیں تو ان میں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جو اسمبلیز ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ڈیزالو ہوئیں گی اور الیکشنز بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم پہ ہوئیں گے. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ آل پارٹیز آر آن بورڈ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگست میں سیکنڈ ویک میں جو اسمبلیز اپنی ٹینیور جب ختم کریں گی تو اس کے بعد انٹرم سیٹ اپ آئے گا, اور انٹرم سیٹ اپ کے بعد الیکشنز جو ہیں وہ اناؤنس ہوئیں گے. پہلی چیز. دوسری بات, بالکل رانا ثناء اللہ حکومت ایک سال سے نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, لیٹس سی, لیکن الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوئیں گے. ہم تو ایز پارٹی یہی ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں اور یہی لک اپ ٹو بھی کرتے ہیں کہ 60 to 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے. یہ خبریں درست نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کہتی ہے الیکشن اسی سال, آپ کہتے ہیں الیکشن اگلے سال. دیکھیں, اگر میں آپ کو پارٹی کا, جیسے آج رانا ثناء اللہ کی بھی پریس کانفرنس بھی ہوئی اور تنظیمی اجلاس بھی ہوا پنجاب کا, تو ہماری پارٹی کو بالکل یہ انسٹرکشنز مل گئی ہیں بہت کلیئر کٹ کہ الیکشنز کی تیاری کر لیں. آج پنجاب کا جو اجلاس ہوا اس میں پورا لاہور کا جو پورے پنجاب کا تنظیمی سیٹ اپ, جو آپ کو پتہ ہے ڈویژن سے لے کے صوبائی جو سٹیز ہیں ان سے لے کے یو سی لیول تک, ہمیں یہ کلیئر کٹ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پراپرلی اس کی تنظیم جو ہے وہ بنا بھی لیں. آلریڈی بن بھی گئی ہے, تو ہم تو اپنی الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں. کسی سے ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے. نہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات جہاں تک ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ پہلے بھی میاں صاحب نے بھی یہ بات کلیئرلی کہی تھی اور ہمارے قائد نے بھی کہا کہ جو لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ دیر سے چلتے رہے ہیں اور ہمارے پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آبویسلی پریفرنس دی جائے گی. اور اگر کہیں جگہوں پہ ضرورت ہوئی جہاں ہمارا سپوز کینڈیڈیٹ ویک ہے تو شاید کوئی بات ہو, لیکن مجھے جہاں تک پتہ ہے ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ ہم ساری صوبائی حلقوں سب پہ ہمارے شہر کے کینڈیڈیٹس ہی کھڑے ہوئیں گے. اور یہ آج کلیئر کٹ میسج رانا ثناء اللہ نے بھی دے دیا, اور ہمارے پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب نے بھی بہت کلیئرلی کہا تھا کہ ہم پی ایم ایل این کے امیدواروں کو ہی اپنی. اور جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے بیچارے؟
دیکھیں پی ٹی آئی چھوڑ کے آ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, میں آپ کو یہی بتاؤں کہ راجہ ریاض صاحب سب سے بڑی مثال تو راجہ ریاض صاحب. لیٹس سی وہ اتحادی جو ہے سیٹ اپ وہ ڈیسائیڈ کرے گا. ابھی بہت چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے, اور پی ایم ایل این کے قائد بھی نواز شریف صاحب اور پوری کمیٹی بیٹھے گی, وہ ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے کہ ہماری پریفرنس جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اور شیئر کے کینڈیڈیٹس کو ہی ملے. سجاد میر صاحب, یہ استحکام پاکستان پارٹی یہ کہاں گئی, کیونکہ آج مسلم لیگ نواز نے تو کہہ دیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی, ہم اپنی انتخابی مہم شروع کر رہے ہیں. یہ کہاں جائیں گے؟ جہانگیر خان ترین صاحب جنہوں نے بندے توڑے پی ٹی آئی کے, پھر راجہ ریاض صاحب, ان کا پورا گروپ, یہ کہیں ایڈجسٹمنٹ ہوگی ان کی؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے الیکشن کی تیاری کا اعلان نہیں کیا, بلکہ اپنے کندھے سے وہ بوجھ اٹھا رہا ہے جو اس کے کندھے پہ اکیلے آن پڑا تھا. باقی پارٹیاں جو اتنی بوجھ اٹھا رہی تھی جتنی مسلم لیگ نون کے گلے پڑا ہوا تھا. کہا جا رہا تھا کہ جب یہ اسمبلی کو نو کانفیڈنس موشن آیا تو کہا جا رہا تھا کہ 10 دن کے اندر انتخابات کرا دیے جائیں. نواز شریف کی یہی رائے تھی, لیکن باوجود وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو اب ایک پورا برڈن جو تھا مسلم لیگ نون پہ تھا. انہوں نے کہا بھی ہم تو جا رہے ہیں, ہم نے جو کرنا تھا کر دیا, ہم نے جو کچھ بھی کر سکتے تھے, ہم نے ڈیفالٹ سے بچانا تھا بچا دیا, ہم نے اپنی سیاست داؤ پر لگا, لیکن اس ملک کو بچا لیا. ہمارے لیے یہی کچھ تھا جو ہم کر سکتے تھے وہ کر دیا. اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ آپ انتخابات کرانا چاہتے ہیں, نہیں کرانا چاہتے, کیا چاہتے ہیں, ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے. یہ فیصلہ اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان نہیں ہونا. یہ فیصلہ صرف سیاست نے نہیں کرنا, یہ فیصلہ صرف الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا, یہ فیصلہ آپ کی معیشت نے کرنا ہے. آپ بڑے بڑے سٹیپ لے رہے ہیں, آپ اپنی اکانومی کو درست کرنے کے لیے آ رہے ہیں بیچ میں آرمی چیف کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے 2 عرب ممالک سے پیسے لیے, اس پہ ان کو شامل کیا ہے. آپ چین کو اس پر شامل کر رہے ہیں, آپ اپنی معیشت کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں. اور کیا یہ 2 دن کی بات ہے؟ اگر آپ نے بات کو لمبا کرنا ہوگا تو مسلم لیگ نون یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ کیوں لے؟ انہوں نے بوجھ اٹھا دیا. اب جس نے بھی الیکشن کرانا ہے, جس نے بھی الیکشن کا فیصلہ کرنا ہے, وہ بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا. وہ بوجھ ہماری اسٹیبلشمنٹ, یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جب ٹیرم گورنمنٹ آئے گی, سیٹ اپ ہوگا, وزیر اعظم آئے گا, وہ جب وزیر اعظم ہوگا تو اس کی شکل دیکھ کے ہم بتا دیں گے کہ انہوں نے لمبا رہنا ہے یا مقصد رہنا ہے. یہ باہر سے آیا ہے کہ معین قریشی ہے یا کوئی لوکل آدمی ہے. لیکن سجاد جی صاحب, اب تک آپ کو بھی لگتا ہے کہ الیکشن بر وقت نہیں ہوں گے؟ اس بات کا امکان ہے, کیونکہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ سیاست سے طے نہیں ہونا, یہ معاملہ معیشت سے طے ہونا ہے. اور معیشت میں بہت سی ifs and buts ہمارے سامنے موجود ہیں. صرف یہی نہیں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ معیشت سے طے ہونا ہے اور IMF سے ہم نے طے کر دیا ہے کہ تیسری قسط جو ہے وہ نئی حکومت کو ملے گی. نہیں بھائی, تیسری قسط ایک خاص وقت پہ ملے گی, ہم نے وقت طے کیا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ خطے کی صورتحال جو بدل رہی ہے, کیوں گیا تھا ہمارے آرمی چیف چین کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ چین نے آپ سے کیا کیا کہا ہے؟ اب تو وہ باتیں لیک بھی کر رہے ہیں ہمارے منسٹر. احسن اقبال نے تو بہت سی باتیں صاف کہہ دی ہیں, کچھ کہہ دی ہے. لڑائی تو ہماری یہی ہے کہ چین, روس یا اس خطے کی صورتحال ہے, سینٹرل ایشین ریاستیں یا جو سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, اس بدلتی صورتحال میں یوان کو کرنسی بنایا جائے یا کوئی نئی کرنسی بنائی جائے, اس سارا جو نقشہ بن رہا ہے, اس نقشے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور ہم آپ بتا رہے ہیں IMF کو بھی کہ دیکھو بھائی, اگر تم ہمارے ساتھ ٹھیک طرح نہیں چلتے تو ہمارے لیے ادر آپشن موجود ہے. یہ کیا ہمیں اتنا تپڑ ہے؟ پرانے زمانے میں نہیں تھا. ہم یہی کہتے تھے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں چلتی رہی ہے, جسے باجوہ ڈاکٹرن کہتے ہیں. اس ڈاکٹرن کا خلاصہ یہی تھا کہ ہم امریکہ کے ایک طرح کے پراکسی وار یہاں لڑتے تھے, چاہے ہم نے نواز شریف کو نکالا ہو, چاہے ہم نے عمران کو لے کر آئے ہوں, چاہے اس کو فارغ کیا ہو, ساری ایک ہی وار کا حصہ تھا. اب صورتحال بدل گئی ہے, ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ چین صرف ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے بلکہ ہمارا اکنامک پارٹنر بھی بن سکتا ہے. اور ہمیں اس آپشن پہ غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں جب ہم تاریخ کے صحیح رخ پہ کھڑے ہیں تو اس رخ کا فائدہ اٹھانے کی ہمیں صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے, دیکھیے خطے کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ڈیموکریسی کا مطلب الیکشن ہے. الیکشن تو ملائیشیا میں بھی ہوتے ہیں, سنگاپور میں بھی ہوتے ہیں, یہ جتنے ایشین ٹائیگر ہیں ہر جگہ الیکشن ہوتے ہیں. کتنی ڈیموکریسی ہے وہاں؟ میں چین اور روس کی مثال نہیں دیتا, لیکن ان ملکوں میں کتنی ڈیموکریسی ہے. یعنی جس ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں, بات پہ بات کرتے ہیں,
اور بات کرنے کے بعد اصرار کرتے ہیں کہ بھول جاؤ معیشت کو، بھول جاؤ ہر چیز کو، اور صرف اس بات پہ زور دو کہ الیکشن ہونے چاہیے اور ہر آدمی کو برابر چانس ملنا چاہیے، اور ہم 9 مئی کو بھی بھول جاتے ہیں. یہ ساری وہ صورتحال ہے جس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے امیر صاحب، ایک کمرشل بریک پروگرام میں شامل کر لیں. بریک پہ سے واپس آتے ہیں تو بڑا مین پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ ملکی معیشت ڈیسائیڈ کرے گی الیکشن کب ہونے ہیں، اور آنے والا نگران وزیر اعظم اس کا چہرہ بتائے گا کہ اس نے کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. ربینہ قائم خانی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشن میں جانا ہو، پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نواز نے، موجودہ حکومت میں شامل جماعتوں نے 4 روپے 96 پیسے بجلی کی قیمت میں فی یونٹ اضافہ، عوام کے مسائل بڑھ جائیں گے، پھر ساتھ ہی ساتھ معیشت کے مشکل فیصلے. IMF کی ایک نئی ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہے کہ زرعی ٹیکس اور خاص طور پہ پراپرٹی کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جائے. یہ ٹیکسز اگر یہ موجودہ حکومت لگا کر انتخابی میدان میں اترتی ہے تو کتنی مشکلات ہوں گی، اور ان حالات میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیوں جائے گی الیکشن میں، وہ چاہے گی الیکشن تاخیر سے ہوں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے ہی ہم نے ایک آئینی جو ہے وہ بات کی ہے، اسی کی ڈیمانڈ کی ہے، اور جو بھی طریقہ کار ہے آئین کا، الیکشن کا، آئین میں جو ہے وہ وہی جو ہے آئینی طور پہ ہی جو ہے الیکشن جو ہے ہونے چاہیے اپنی مدت پہ. ہماری تو یہی خواہش ہے. اب باقی جو بھی حالات ہوتے ہیں ملک میں اور جس طرح سے بھی جاتے ہیں آگے، تو اس کا کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ قبل از وقت اب کچھ نہیں کہا ہم کہہ سکتے ہیں، نہ آپ کہہ سکتے ہیں، نہ ہم کہہ سکتے ہیں. ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی جو ہے ہمیں مطلب ابھی جو انٹرم سسٹم آتا ہے، وہی سیٹ اپ آتا ہے، تو وہ اس پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے حالات ہوتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ الیکشن کی طرف ہم جاتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں سم ٹائمز جو ہے بڑی انسرٹنٹی ہوتی ہے پولیٹیکل سیٹ اپ میں، اور بڑی جو ہے وہ آج کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے اور کل ہو کچھ اور جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ماضی کی جو ہے وہ پریکٹس رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ ایک آئینی جو ہے اس میں رہ کے، اور ایک جو آئینی طور پہ جو بھی مدت ہوگی الیکشن کی، اسی میں جو ہے ہماری خواہش ہے کہ الیکشن ہو. اور ظاہر سی بات ہے ابھی مہنگائی جو ہے وہ ایک عام آدمی ہی کی نہیں، بلکہ جو ایک ہم جیسے آپ جیسے متوسط طبقے کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی جو ہے مہنگائی سے پریشان ہیں، اور بڑا مشکل ہے جو ہے وہ ایک سروائیول. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آگے الیکشن میں جب خاص طور پر سیاسی پارٹیز جائیں گی تو کیونکہ عوام جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں ریلیف کتنا ملا ہے، ہمیں ریلیف کس طرح سے دیا گیا ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ جو عمران خان کی جو پالیسیز تھیں اور جس طرح سے 4 سالہ دور میں ملک کو جس نہج پہ لے کر آیا گیا، تو وہ اسے یہ نظر نہیں آئے گا. لیکن جن حالات میں ہم حکومت چھوڑیں گے وہ جو ہے عوام کو نظر آئے گا. لیکن اسی وجہ سے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ ہم جو ہے وہ معاشی طور پر پاکستان کو مستحکم کریں، جو ہے لوگوں کو ریلیف دیں، لوگوں کو جو ہے وہ کہ کمر پہ جو مہنگائی کا جو بوجھ ہے اس کو جو ہے وہ کم کریں. اور وہی ہماری ترجیحات ہے. اسی وجہ سے ہماری کوشش رہی ہے کہ 70% جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہم نے اضافہ کیا ہے کہ تو وہ ایک ریلیف ہی ہوگا عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور خواتین اور بچوں کے لیے اسپیشلی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے وہ ہم جی زرداری صاحب کو جو اسٹیبلشمنٹ سے امیدیں تھیں اور بلاول بھٹو زرداری کو امریکہ سے امیدیں تھیں، کچھ اس میں تھوڑی سی جو محسوس ہوتا ہے کہ شاید مایوسی نظر آتی ہے. دیکھیں مایوسی میں یہ کہوں گی کہ زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو صاحب ہوں یا بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، ہم نے ہمیشہ جو ہے عوام کو جو ہے وہ کی طرف گئے ہیں. ہم نے عوام کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور ہماری اب بھی یہی کوشش ہوگی کہ جو طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہی ہیں، اور وہی فیصلہ کریں گے کہ الیکشن میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اور ہمیں ان پہ بلیو ہے، اور ہم نے
کوشش کی ہے کہ پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے وہ ریلیف دیا جائے، ان کو معاشی مستحکم کیا جائے، پاکستان کو جو ہے معاشی طور پہ مستحکم کیا جائے. اور سیاسی پارٹیز کو جو ہے آپ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کا ہی جو ہے کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے ایک پیج پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوشش کر کے تمام پارٹیز کو جو ہے اکٹھا رکھا ہے. اور ماضی میں اس طرح کی کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ نظر نہیں آئیں گی مثالیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جو انٹیکٹ رکھے سیاسی پارٹیوں کو اور جو ہے وہ ایک پیج پہ رکھے. تو یہ ہماری کوشش اس دفعہ بھی رہی اور ہم نے ماضی میں بھی کی ہے اور آگے بھی ہم پاکستان کی سیاسی مستحکم کے لیے، معاشی مستحکم کے لیے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوشش کرتی رہے گی. ٹھیک ہے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ، پی ایم ایل این بار بار یہ بات کہتی رہی کہ جب انتخابی میدان سجے گا، انتخابی مہم کا آغاز ہوگا، اس سے پہلے میاں نواز شریف پاکستان میں ہوں گے. میاں نواز صاحب واپس نہیں آئے، انتخابی مہم آج آپ نے اس کا اعلان بھی کر دیا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی سجاد میر صاحب بات کر رہے تھے ملک کی معیشت ڈیسیژن کرے گی، اور آپ نے اپنے سر سے ملبہ اتار دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم تو جا رہے ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ جانے، الیکشن جانے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے. دیکھیں پہلے تو آپ نے روبینہ صاحبہ سے ایک سوال کیا کہ کیوں نہیں الیکشنز آپ لوگ چاہتے ہیں. تو میں تو یہ آپ سے یہ کویسچن کروں گی کہ ہم تو ایز پی ایم ایل این ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں. آپ تو پنجاب میں بھی نہیں چاہتے؟ نہیں، میں بالکل آپ کو اب بتاؤں. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں اور ہمارا مینیفیسٹو تو بہت کلیئر ہے. دیکھیں 2013 سے لے کے 2018 میں پی ایم ایل این کی آپ نے پرفارمنس دیکھی تھی. جب 2013 میں ہمیں یہ ملک ملا تو جس طرح 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، جس طرح ملک میں دہشت گردی تھی، آپ نے دیکھا ان 2013 کے 18 کے ٹینیور میں پاکستان کو جس طرح اکنامکلی ریوائیو کیا، جس طرح لوڈ شیڈنگ کے اوپر ہم نے قابو پایا اور جس طرح ٹیررزم کو ختم کیا. تو آئی تھنک کہ پی ایم ایل این کا بہت کلیئر کٹ مینیفیسٹو ہے اور وہ ہے ان کی پرفارمنس. چاہے آپ نے دیکھا ہو کہ نواز شریف صاحب نے اپنے ٹائم میں پاکستان کو اٹامک پاور بنایا. یہ میں آخری سیگمنٹ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کا بیانیہ کیا ہوگا الیکشن میں، لیکن یہ بتا دیں میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب الیکشن مہم میں بالکل پارٹیسپیٹ بھی کریں گے اور بہت جلد میاں صاحب ہمارے قائد، وی آر لوکنگ فارورڈ فار ہم ٹو کم اینڈ بہت جلد میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ میاں صاحب ہمارے درمیان بھی ہوئیں گے. اور جو آپ کو ایک ساجد میر صاحب نے بات کی اور وہ بات بالکل درست ہے کہ اکانومی، آج آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کل بھی یہ بات بڑے کلیئرلی کی کہ جس طرح ہم نے ان دا لاسٹ 15 منتھس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اور آج ہم یہ بات کلیئرلی میں آپ کے شو پہ بھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے پی ایم ایل این اور اتحادی حکومت نے بچا لیا. اور یہ سجاد میر صاحب نے بالکل یہ بات صحیح کی اور میں اس کو انڈورس بھی کرتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ڈیسیژن تھا، بڑا سخت ڈیسیژن ہمیں لینا پڑا اور وہ ہمیں حکومت میں آ کر ہمیں پتا تھا کہ ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کسی طرح نہ ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمیں اپنی سیاست کو، شاید سیاسی ووٹ بینک کو قربان کر کے بھی ہمیں یہ بہت سخت ڈیسیژن لے کے ہم حکومت میں آئے. میں نے آئی ایم ایف سے کاہش تھی، آپ کی آئی ایم ایف سے سپورٹ ملی. کس نے کہا؟ عمران خان صاحب نے تو تب بھی کوشش کی تھی کہ ڈیل جو ہے وہ نہ ہو، جب ان کو پتا تھا کہ ان کا وقت کم ہو گیا ہے اور اب ان کا گھر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو انہوں نے تب بھی کچھ اعلان کیے اور میک شور کی کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ نہ ہوئے. ابھی بھی انہوں نے بہت کوشش کی اور اس طرح وہ ملک کے اندر فتنہ فساد کریٹ کرتے ہیں اور جس طرح ڈی اسٹیبلٹی انہوں نے کوشش کی. بلکہ اب تو لوگوں کو کے سامنے یہ بات بڑی کلیئرلی آ گئی ہے کہ ہی از اسرائیلی ایجنٹ. جس طرح انہوں نے why is Israel sitting and talking pro him. So let's see یہ چیزیں انریل ہوئیں گی. یہ بہت پہلے بھی کسی نے کہا کہ جو فورن فنڈنگ تھی وہ کیا ریزن تھی، کوئی اسرائیل کا کوئی آپ نے خاص بنایا نہیں عمران خان صاحب کے خلاف. جی
آپ کی حکومت نے کوئی کیس تو دیکھیں ہم تو بلیو ہی نہیں کرتے کسی کے خلاف کیس بنانے میں. انہوں نے ضرور 2018 کے بعد ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ہمارے سارے سیاسی قائدین پہ جھوٹے کیسز بنانے کی کوشش کی. ہم نے تو آج بھی آپ کو کلیئرلی کہا کہ ہم نے کوئی سیاسی انتقام نہیں لینا. جو چیزیں بائی دا رول آف لا ہیں وہی چیزیں سامنے. یہ 180 کیسز عمران خان کے خلاف, وہ تو سب چیزیں دیکھیں نا. اب آپ توشہ خانہ کے اندر کہہ دیں ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ گھڑی چوری کریں, ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ 5 کرات کے ہیرے لیں. القادر ٹرسٹ والی جو بات ہوئی وہ ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا. وہ تو ان کے اپنے لوگ کیبنٹ میں, چاہے اعظم خان ہو, چاہے فاروق نسیم صاحب ہوں, چاہے شیریں بزاری صاحبہ ہوں, ان نے خود کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جب یہ لفافہ یہ کیبنٹ ڈیپوزٹ میں کر رہے تھے. تو یہ چیزیں تو ان کی اپنی, ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ 9 مئی کے دن یہ اٹیک کریں جناح اس پہ. تو یہ چیزیں تو انہوں نے خود کی نا. واپس آتا ہوں سجاد میر صاحب, یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف واپسی میں رکاوٹ کیا ہے؟ عمران خان صاحب جیل جائیں گے تب وہ آئیں گے, جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی گئی تھی وہ بھی ہو چکا. عمران خان صاحب مقدمات کو بھگت رہے ہیں, اب انہیں 17 جولائی کو نیب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے. کیا رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں الیکشن ہو گئے تو نواز شریف آئیں گے نا جی. اب اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں کہ الیکشن کا صرف آپ اعلان کر دیں اور الیکشن کو دور دور تک پتہ نہ ہو وہ چلے آئیں خام خواہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, آپ تو سمجھدار آدمی ہیں, آپ اندازہ لگائیں. اچھا الیکشن ہونے کے لیے اور نواز شریف کے آنے کے لیے بہت سی شرائط ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہے. آپ کی عدالتوں کو کچھ کرنا ہے, آپ کے کچھ اور اداروں کو گارنٹی دینی ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہے. اگر وہ آپ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس 1-2 مہینے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ عمران کا کیا کریں گے. عمران کے بارے میں اگر سول کورٹس نے خام خواہ کے مقدمات نہ روکے ہوتے, پھر چھوٹی عدالت عمران کے خلاف مقدمہ نہیں چلا سکتی کہ ہائی کورٹ اس پر اسٹے دیتا ہے, ہائی کورٹ سے جان چھوٹتی ہے سپریم کورٹ اسٹے دیتا ہے. تو ایسے اگر سول کورٹ چلتی ہوں گی تو پھر یہی لوگ کہیں گے نا کہ فوجی عدالتیں قائم کرو, اور فوجی عدالتیں جب 4-5 دن کے اندر کوئی فیصلہ کریں گی اور پھر جب طے ہو جائے گا کہ عمران الیکشن ارینا میں نہیں ہے, اور پھر جب طے ہو جائے گا کہ ساری باقی معاملات بھی ہیں, سول عدالتوں کو بھی عقل آ جائے گی اور عمران خان کو جو ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ ملے گا. عمران خان کو کہہ رہا ہوں, نواز شریف کو جو ملنا چاہیے تھا ملے گا, اور اس کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ مسئلے آپ کو نظر آ جائیں کیا ہونا ہے. اور اگر الیکشن نہیں ہونے, جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ملک کی معیشت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تو بیٹھا ہوا وہ بیٹھا کیا دہی کلچا کھا رہا نا بیٹھا وہاں, آپ کیا لے رہے ہیں وہاں. میاں نواز شریف بھی نہیں آئیں گے پھر جی, پھر میاں نواز شریف بھی ابھی جلدی نہیں آئیں گے. آپ میاں نواز شریف بھی جلدی نہیں آئیں گے. نہیں, نواز شریف جلدی آ سکتے ہیں. آپ الیکشن کا اعلان کریں, آپ الیکشن کے بارے میں سیریس ہو جائیں. الیکشن کے بارے میں سیریس ہونے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ طے کرنا پڑیں گی. اگر آپ وہ چیزیں طے نہیں کرتے اور خام خواہ ڈگڈگی بجاتے ہیں تو کم از کم نواز شریف اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اس ٹریپ میں آ جائے اور چلے میں آ رہا ہوں الیکشن لڑنے کے لیے اور یہ الیکشن کچھ نہ بھی نہ ہو. الیکشن کا ڈور ڈالیں. آپ کو نواز شریف دیکھیے, اگر نواز شریف الیکشن میں نہیں آتے تو میں کہا کرتا ہوں پھر وہ سکندر مرزا ہوں گے, جو پھر ایسے صدر ہوں گے, ایسے حکمران ہوں گے, ایسے سربراہ ہوں گے تو پھر جنہیں لندن ہی میں رہنا پڑے گا. پاکستان میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اور یقینی طور پر نواز شریف ایسا نہیں چاہتے, وہ واپس آنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہماری اسٹیٹ کو بھی کچھ کرنا ہے, اور اس پر ذمہ دار بہت ساری ہماری عدالتیں ہیں, سول کورٹس ہیں, سب کچھ تش تش بام ہو چکا ہے کہ کیا سازش ہوئی تھی, کیسے سازش ہوئی تھی, کس نے کیا کیا تھا. واٹس ایپ پہ آپ نے GIT بنا دی, آپ نے جو فیصلے کیے اس فیصلے کے بارے میں آپ نے کہہ دیا, چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ کھوسا سے پوچھو, اور کھوسا نے اپنا فیصلہ جو تھا 15 دن پہلے بہت سے لوگوں میں سرکولیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اور ساری جو اب تو اوپن ہو گئی ہیں عدالتوں کو. ٹھیک ہے, پورا میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. روبینہ قائم خامنی صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ الیکشن اگر چلے ہو جاتے ہیں ٹائم پر, پیپلز پارٹی کے پاس کیا بیانیہ ہوگا؟ یہ 1 سال کی حکومت کا بیانیہ, اور ساتھ ہی ساتھ ابھی سے لڑائی تو ہوگی KPK کے اندر نگران حکومتی سیٹ اپ کے اوپر. پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتیں وہاں سارے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں.
دیکھیں میں نے جیسے بار بار ایک بات کہی ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے تمام سیاسی پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ کنسنسس جو ہے وہ بلڈ اپ کرنا ہے. لڑائی ہماری طرف سے کبھی بھی پہلے شروع نہیں ہوگی اور نہ ہی پہلے کبھی ہوئی ہے, اور اس بات کی شیورٹی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے بلبوتے پہ الیکشن لڑے گی, اور ہمیں اعتماد ہے اپنی جو ہے قیادت پہ, اپنے آپ پر, پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو, کہ ہم جو عوام کے پاس لے کے جائیں گے اپنا بیانیہ اور ہم جو بات لے کر جائیں گے وہ یہی ہے کہ جو بھی ہمیں ہمیشہ, اگر آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جب بھی موقع ملا ہے ہم نے عوام کی خدمت کی ہے, اور ہمارے پاس ایک ہی جو ہے وہ ہے بیانیہ کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ عوام کی خدمت, پاکستان کی معاشی حالات کو جو ہے وہ بہتر کرنا. اور جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے یہی کوششیں کی ہیں کہ پاکستان میں امن قائم رہے, پاکستان میں جو ہے وہ لوگوں میں خوشحالی ہو, پاکستان کے لوگوں کو جو ہے ہیلتھ کی فیسلٹیز ملے. اگر آپ سندھ کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو روز ہمارا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ نیا لانچ ہو رہا ہوتا ہے, نئی چیز آ رہی ہوتی ہے ہیلتھ کے حوالے سے سندھ کے عوام کے لیے. تو یہی ہماری کریڈبلٹی ہے, یہی ہمارا بیانیہ ہوگا کہ عوام کی خدمت جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے, اور انشاءاللہ ہم اسی سندھ میں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ الیکشن جیتیں گے بھی, اور آپ دیکھیں گے سندھ میں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جی جو بھی یہ دیکھیں ہمارا ظاہر سی بات ہے, جو بھی ہماری اپوننٹس پارٹی ہیں لائک مینس کے ہم ایک پیج پہ تو ہیں ملکی سالمیت کے لیے, ملکی ترقی کے لیے, لیکن ایک جب الیکشن کے اکھاڑے میں آپ جاتے ہیں تو وہ جو ہے یہی پارٹی ظاہر سی بات ہے آمنے سامنے ہوں گی. نون لیگ ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی, اور جو دوسرے مطلب جو دوسری جماعتیں ہیں چھوٹی, تو وہ اس طرح سے آپ دیکھ لیں. جو اصل مقابلہ آئی تھنک میرے خیال سے پی ٹی آئی تو اب ختم ہو رہی ہے اور ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جس طرح سے 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے اب تو پی ٹی آئی کا نام لینے سے جو ہے وہ کینڈیڈیٹس خود گھبرا رہے ہیں کہ کہیں وہ دہشت گرد جو ہے وہ قرار نہ دے دیے جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے وہ ماضی میں جس طرح سے ہم نے ہمیشہ ون پوزیشن ہماری رہی ہے, اور کہیں پہ الیکشن ہے ظاہر سی بات ہے ہار جیت تو ہوتی ہے, کہیں پہ نون لیگ سیٹیں زیادہ لے گی, کہیں پہ پاکستان پیپلز پارٹی. تو یہ تو چیزیں جو ہے ایک خوبصورتی ہے الیکشن کی, اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. باقی سندھ اسمبلی فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو پیپلز پارٹی ہٹانا چاہتی ہے, ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ ہماری اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں سامنے, لیکن اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ جو جس کا ڈیو مینڈیٹ ہے اس کو اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مینڈیٹ کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے, اور ہم آگے بھی کرتے رہیں گے. جس کی جو بھی وہ ہے نمبرز ہیں وہی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے مینڈیٹ کا ہمیشہ احترام کیا ہے. ٹھیک ہے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ, مسلم لیگ نواز کے پاس کیا بیانی ہوگا اس ایک سال کی پرفارمنس؟ دیکھیں مسلم لیگ نون کے پاس بیانیہ ہے ان کی پرفارمنس. میں اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بات کری تھی کہ ہمارے پاس تو ہمارا پاسٹ بھی ہے 2013 سے 18 کے اندر, چاہے آپ موٹر ویز دیکھ لیں, سڑکوں کا جال مسلم لیگ نون نے بچھایا پاکستان میں, چاہے آپ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ دیکھ لیں, چاہے آپ دہشت گردی کا خاتمہ دیکھ لیں, چاہے آپ رول آف لا, مسلم لیگ نون بلیو کرتی ہے رول آف لا میں, اور پاکستان کو ایک ایشین ٹائیگر مسلم لیگ نون نے اپنے ٹائم میں اکنامک ریوائیول بھی, اور پاکستان کو ایک اٹامک پاور بھی پی ایم ایل این نے بنایا. تو اگر ہم پی ایم ایل این کا مینیفیسٹو دیکھیں تو ہمارا پاسٹ بھی یہ شو کرتا ہے. اور ابھی کی ہم 15 مہینے کی حکومت دیکھیں, اس میں ہم نے اپنی سیاست کو قربان کی پاکستان کو بچانے کے لیے. ہم نے اگر آپ نے سیاست قربان کی تو الیکشن جیتیں گے؟ ہم جیتیں گے بالکل الیکشن, بیکاز عوام جو ہے وہ یہ بات ریئلائز کرتی ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے
ہماری حکومت نے بلکہ اتحادی حکومت نے مل کے بچایا. اس پاکستان کو فتنہ فساد سے نجات ہماری حکومت نے دلائی. اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو لاسٹ 4 ایئرز میں ان لوگوں نے ملک کے اندر مورل اور سوشل فیبرک کو تباہ و برباد کر دیا تھا, جو پولرائزیشن, اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ختم کریں گے. ٹالرنس کی سیاست, رول آف لا, دوبارہ پاکستان کو دوبارہ اکنامک اور ایشین ٹائیگر بنانا اور ملک کے اندر انفراسٹرکچر دینا, یہ ساری پی ایم ایل این. ٹھیک ہے سجاد میر صاحب, جب یہ اتحادی پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کی ملک کے لیے, سیاست قربان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن میں پھر جیتیں گی کیسے؟ لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے تو مشکل نہیں ہے, وہ ایک ہی علاقے میں ہے اور وہیں وہ جیتے گی. اور مولانا فضل الرحمان بھی ایک علاقے میں موجود ہے, وہاں طاقت ان کی ہے. آج میں نے ایک بہت اس علاقے کے تجزیہ نگار سے ایک رائے سنی تھی کہ شاید خیبر پختونخوا میں مقابلہ مولانا فضل الرحمان کا نہیں ہے, وہاں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک گروپ قائم کر رہی ہے. وہ جو پرانے قیوم خانی لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے. پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کا ووٹ ہے وہ نواز شریف کا ووٹ ہے, اور جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ بھٹو کا ووٹ ہے یا بے نظیر کا ووٹ ہے, کس کا کہہ لیجیے آپ. یہ ساری صورتحال ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. آنے والے الیکشنوں میں, آنے والے دنوں میں یہی لوگ سیل ہوں گے. اگر سچویشن پیدا ہوتی ہے, الیکشن کی فضا پیدا ہوتی ہے, عمران کا ووٹ بینک ہے لیکن اس ووٹ بینک کے اوپر اتنا ایک کریم کا ٹیکہ لگ چکا ہے کہ وہ اگر اس کو ایکسپائٹ کیا گیا تو شاید اگر کوئی ٹکٹ دینا بھی کسی کے لیے مشکل ہو جائے. سجاد میر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. رہنا پرویز بٹ صاحب اور ربینہ قائم خانی صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آج کا پروگرام تھا, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.